एडिनबरा का प्राइवेट क्लब इस वक्त म्यूजिक की ऊंची आवाज से गूंज रहा था। वो क्लब जो एलिट क्लास के लिए था, वो क्लब जहां तक मीडिया की रसाई नहीं थी और जहां हम लोग नहीं जा सकते थे। काउंटर के करीब रखे स्टॉल पर बैठा विलियम अजीब सी कैफियत का शिकार था और इसके साथ ही बैठा नील हैरान था। कोई और मौका होता तो यहाँ आने पर बहुत खुश होता, पर हालात मुख्तलिफ थे। वो विलियम के साथ पहली बार किसी ऐसे क्लब में आया था, वो भी इसकी ज़िद पर, क्योंकि वो ठीक नहीं था। वो क्यों ठीक नहीं था? आखिर इसे क्या हो गया था? वन मोर प्लीज़। इसने उंगलियों में पकड़े छोटे से ग्लास को काउंटर पर रखा और काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने इसे विस्की से भर दिया। वो पहली बार ड्रिंक कर रहा था। विलियम, बस करो। नील ने इसका हाथ पकड़ा। छोड़ो मुझे। इसने नील का हाथ झटक दिया। अंदाज में झुल्लाहट थी। नीली, लाल और न जाने कितनी रंगों की रोशनियां इनका वजूद नुमायां करने की कोशिश कर रही थी। बजते ग्लास, थरथराते वजूद और चीखते चिल्लाते जवान, सब खुश थे, सब मगन थे। नील को अंदाज़ा नहीं था वो यूं ड्रिंक करेगा। वो तो सिर्फ ये सोच कर इसे ले आया था कि शायद इसका जहन भटक जाए। नैनी ने इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी और ना ही नील की कंपनी ऐसी थी। वो तो कैंपिंग टाइप लड़के थे। पर ऐसा क्या हुआ था जो विलियम को इस हद तक आना पड़ा? विलियम, उठो, हमें घर जाना है। नील अपने स्टॉल से उतरकर इसे उठाने की कोशिश करने लगा, जबकि विलियम को शायद ही जिंदगी में कभी इतना सर दर्द महसूस हुआ हो जितना अभी हो रहा था। पूरी दुनिया इसे घूमती महसूस हो रही थी। आंखें पानी से भरी हुई थीं। इसने आंखें खोल कर देखना चाहा तो तेज़ नीली और लाल रोशनियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। वो कई लम्हे यूं ही नील को देखे गया और फिर इसकी आंखें हैरत से खुल गईं। नील के ऐन पीछे मलका मलून सीने पर दोनों बाजू बांधे खड़ी थी। आंखों से शरारे फूट रहे थे, जबकि चेहरे पर इस्तेहज़ा था। बस, यही औकात है तुम्हारी? वो नागिन की तरह फुनकारी। इसका अंदाज ऐसा था कि विलियम जल भुनकर राख हुआ। नशा जैसे उड़न छू हुआ। म्यूजिक साकित और क्लब गायब हो गया। विलियम, नीली से पुकार रहा था, पर वो आवाज़ विलियम की समाँ तक नहीं पहुंच पाई। वो सफ़ेद रंग में मलबूस फजर को देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। बस, यही कर सकते हो तुम विलियम जोसेफ, बुज़दिल इंसान। वो अब इसका मजाक उड़ा रही थी। वो इस पर हंस रही थी। वो कहके लगा रही थी। तुम। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। वजूद लरज़ रहा था, कँपकँपा रहा था। अंदर ऐसी आग लगी थी जो शायद ही बुझ पाती। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। गर्दन की नसें तक उभर आई थीं। आंखें लबालब भरने लगीं। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि गिर जाता, नील ने इसे थाम लिया। तुम एक बुज़दिल इंसान हो विलियम जोसेफ। तुम बुज़दिल हो। तुम किसी को नहीं बचा पाए। वो भी हलक के बल चिल्लाई। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। गेट आउट। इसने काउंटर पर रखा गिलास उठाकर इस हेवले नुमा मलकाए मलून को दे मारा। वो हंसते हंसते धुआं बनकर फिजा में बिखर सी गई। कांच दीवार से लगने और फिर टूटने की आवाज़ म्यूजिक के शोर में कहीं दब कर रह गई। विलियम, होश में आओ। नील ने इसे कंधों से पकड़कर झिंझोर डाला। पागल हो गए हो तुम? ये क्या कर रहे हो? वो इसे झंझोड़ते हुए होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विलियम ने चौंक कर खाली खाली निगाहों से इसे देखा। चलो यहाँ से। वो इसे खींचते हुए भीड़ से रास्ता बनाए क्लब से बाहर निकलना चाहता था, जबकि विलियम अब आंखें फाड़ फाड़ कर चारों जानी देख रहा था। बाहर निकलते ही नील ने इसे एक जोरदार झटका दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खाली नम रात टप टप कर रही थी। खाली नम रात टिप टिप कर रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और रिमझिम बरस रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बना ये क्लब बाहरी दुनिया से अलग था। इससे पहले नील मजीद कुछ कहता, विलियम को अपने अंदर एक उबाल सा उठता महसूस हुआ और अगले ही पल वो झुकते हुए कै कर रहा था। सर दर्द से फटने लगे। यूं लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो।
وہ اب بے طرح سے کھانس رہا تھا۔ جو سیال اندر گیا تھا وہ اب باہر نکل رہا تھا۔ نیل نے آگے بڑھ کر اس کی کمر مس لی۔ یہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو ولیم؟ اسے واقعی افسوس ہوا۔ یہ وہ ولیم جوزف نہیں تھا جسے نیل جانتا تھا۔ ولیم نے سیدھے ہوتے ہوئے بازو سے منہ پوچھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی بہہ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ آئی ہیٹ ہر، آئی ہیٹ ہر، وہ بے بسی سے کہتا نیل کے کندھے پر ڈھہ گیا۔ اسے فجر میں رات سے نفرت ہو رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ یہ سب ہوتا۔ نیل تو پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ نینسی کے جانے کے بعد بھی اس کی حالت اتنی بری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، فجر معراج اس کی موت تھی، موت۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھے جوزف پیلس کی جانب جا رہے تھے۔ قے کر کے ولیم کی حالت بری ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے نیل کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، جبکہ نیل کبھی اتنا نہیں گھبرایا تھا۔ وہ اس کا سر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ جارج کو فون کر کے ولیم کی حالت کا بتائے، پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ پیلس پہنچنے کے بعد وہ اس کا ایک بازو اپنے کندھے پر ڈالتے اسے سنبھالتے ہوئے اندر لایا تھا۔ لانچ میں ہی نینی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ولیم! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اب اسے تھامتے ہوئے نیل سے پوچھنے لگیں جو نظریں چرا رہا تھا۔ ان کی سالوں کی تربیت پر کیسے منٹوں میں پانی پھیر دیا تھا؟ جبکہ نیل کو اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ آخر وہ انہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ اسے ولیم کو اپنے گھر لے جانا چاہیے تھا۔ وہ طبیعت خراب ہے۔ اسے کندھے سے اس کا بازو ہٹایا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ولیم نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ نینی کا عکس دھندلا سا نظر آیا۔ دیواروں پر لگی مشعلوں کی لٹیں پھڑپھڑائی تھیں۔ جانے کون سی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی جو ٹھنڈی ہوا نیل کو اپنی ہڈیوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ نینی! وہ لڑکھڑا گیا اور اس کے ساتھ ہی نینی کا وجود بھی۔ زمانہ شناس عورت جان گئی تھی۔ وہ حواس میں نہیں تھا۔ نینی! وہ پھر سے انہیں پکارتے ان کی جانب بڑھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یو نو واٹ؟ آئی ہیٹ ہر، شی از سو الفاظ بے ترتیب سے تھے۔ ولیم! نیل نے اس کا رخ اپنی جانب کرنے کی کوشش کی پر وہ اٹھلا کر نینی کی جانب متوجہ رہا۔ او نینی! آپ ایسے کیوں دیکھ؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ سیاہ فام نینی کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کی آواز ابھری۔ ولیم لڑکھڑا کر نیل سے ٹکرا گیا۔ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زندگی میں پہلی بار نینی نے ولیم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ان کے چہرے پر قرب، تعصب اور بے یقینی رقم تھی۔ آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب۔ ولیم کا نشہ جیسے اڑن چھو ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو بے طرح سے جل رہا تھا۔ پھر اس نے سیدھا کھڑے ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک جھٹکے سے نیل کے ہاتھ ہٹا دیے۔ اب وہ سیدھا کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ نینی کو گھور رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں رمجھم برسنے کو تیار تھیں۔ نینی! اس نے پھر سے نینی کو پکارا پر اس بار لہجے میں قرب تھا، تکلیف تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی پر نہیں مسکرایا گیا۔ اگلے پل پھر سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس بار وہ ہنس دیا۔ آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے، پھر جبڑے بھینچ لیے اور اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نینی کا دل سینے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ولیم آگے بڑھتے ان سے لپٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ولیم؟ وہ ان کے کندھے پر تھوڑی جمائے جھکا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نینی کے اونی بلاؤز میں جذب ہو رہے تھے۔ نینی! میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نینی نے اسے بازو سے تڑپتے سسکتے ولیم کے گرد پھیلا دیے۔ سالوں کا غبار وہ اپنے اندر لیے پھرتا تھا۔ وہ آج نکل رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ نیل انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ ولیم کے کمرے کی کھڑکی بند تھی۔
سفید پردے ہٹے ہوئے تھے اور چمکیلی دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سفید بستر پر اس کا وجود آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا۔ سردیوں کی شدت پہلے سے کم ہو گئی تھی اور چمکیلی دھوپ ایڈنبرا کی سرمئی رنگت کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتی نظر آتی تھی، لیکن بادل تھے کہ کبھی بھی برس جاتے تھے۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا، پرسکون سا، جسم میں جیسے کوئی حرکت نہیں تھی۔ رات اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ مسلسل قے آنے سے جسم کی ساری انتڑیاں سکڑ گئی تھیں اور بلڈ پریشر بالکل ہی لو ہو گیا تھا۔ کافی دیر لگی تھی اسے سنبھلنے میں، اور پھر احساس ہوا کہ اب دن کا 1 بج رہا تھا اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ولیم، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نیل اندر داخل ہوا۔ ایک لمبے عرصے بعد اس نے رات جوزف پیلس میں گزاری تھی اور وجہ ڈیفالٹ فیس تھا۔ اسے ولیم کی فکر تھی، پر یہ بات الگ تھی کہ وہ ساری رات ورد کرتا رہا تھا۔ آگ لگے بستی میں، ولیم اپنی مستی میں۔ اس نے صوفے سے کشن اٹھا کر ولیم کے سر پر دے مارا اور خود کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کشن پڑنے پر ولیم ہلکا سا کسمسایا۔ اٹھ جاؤ منحوس آدمی، تمہاری وجہ سے بھوکا ہوں، دن کا 1 بج رہا ہے۔ ولیم کا ہی ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اپنے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینی نے کئی بار اسے ناشتے کے لیے بلایا تھا، پر وہ ولیم کی وجہ سے انکار کرتا رہا۔ اس کی آواز پر ولیم نے کروٹ لی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، پر اگلے ہی پل چمکیلی دھوپ سے بچنے کے لیے بازو آنکھوں پر جما لیے۔ اس کی نیند کھل چکی تھی، وہ مزید نہیں سو سکتا تھا۔ سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا، البتہ آنکھیں کھولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے فون پر نیل کی نظر پڑی، جسے اس نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور پھر ولیم کا دائیں انگوٹھا پکڑ کر فون کا لاک کھولا اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے جینی رابرٹ کو ان بلاک کیا یا نہیں؟ وہ اب اس کا انسٹاگرام چیک کر رہا تھا۔ ولیم نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا رہا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، لیکن اندر عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب چھت کو گھورنے لگا۔ اتنا بورنگ فون میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا فون واپس پٹکتے نیل بڑبڑایا، جبکہ ولیم گزری رات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا اور نینی کا تھپڑ یاد کر کے وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر اس نے نیل کی جانب کروٹ لی۔ چہرے پر جو سکون تھا وہ مہینوں بعد نظر آیا تھا۔ ایسا کون سا خواب دیکھ لیا جو بتیسی بند نہیں ہو رہی؟ نیل بھویں سکیڑے اسے دیکھے گیا، جو پل پل حیران کر رہا تھا۔ ولیم گہرا سانس لیتا اٹھ بیٹھا اور پھر بازو پھیلا کر انگڑائی لی۔ مسکراہٹ یوں ہی چہرے سے چپکی رہی۔ نیل کو اسے دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہوا۔ سیریسلی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ نینی کے ایک تھپڑ سے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو میں یہ کام بہت پہلے کر لیتا۔ نیل کا انداز ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں ہنستا دیکھ کر۔ وہ دل کی گہرائیوں سے بولا، آنکھیں ولیم کے لیے نرم تھیں۔ ولیم نے نظریں اٹھا کر نیل کو دیکھا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آنکھوں میں عجیب سی تھکن واضح ہوئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ جمی رہی۔ خالی تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھوک لگی ہے، فریش ہو کر جلدی نیچے آؤ۔ وہ صوفے سے اٹھتے بولا۔ ارادہ اب نیچے جا کر ایک شاندار سا ناشتہ کرنے کا تھا۔ نیل، وہ دروازے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب ولیم نے اسے پکارا۔ وہ رک گیا۔ ولیم گہرا سانس لیتا بیڈ سے اترا اور نیل کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے قریب رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ نیل تو ساکت رہ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھل گیا۔ آدم بیزار ولیم جوزف نے اسے گلے لگایا تھا۔ تھینک یو مجھے جھیلنے کے لیے۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اسے جھیلنا آسان نہیں تھا، کبھی کبھی تو بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ نینسی کے مرنے کے بعد زیادہ مشکل ہو گیا، اور پاکستان سے واپس آنے کے بعد تو جیسے اس نے خود کو کہیں کھو ہی دیا تھا۔ نیل وہ واحد دوست تھا جو دھوپ چھاؤں میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نیل کئی لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس نے سرگوشی کی۔
اب ایک عدد پاکستانی لڑکی تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں نا۔ آہ نیل اور اس کی پاکستانی لڑکیوں سے obsession۔ انداز معصومانہ تھا۔ ولیم مسکرا کر دور ہٹا۔ نہیں ملے گی۔ انداز تپانے والا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے ملحقہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ تم بنے ہی نرک میں سڑنے کے لیے ہو۔ نرک کی آگ میں سب سے پہلے تمہیں جھونکا جائے گا۔ نیل دل کھول کر بدمزہ ہوا اور پھر اسے بددعائیں دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ ولیم 15 منٹ بعد شاور لے کر باہر نکلا تو اسے اپنا آپ تازہ دم محسوس ہوا۔ بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ فون اٹھا کر چند ایک نوٹیفیکیشنز دیکھے۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ بال ہلکے گیلے پیچھے کی جانب جمے ہوئے تھے۔ کتھئی آنکھیں اور بال چمک رہے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھا۔ پٹ کھولتے ہی سے وہ بیگ نظر آیا جس میں اس کی چیزیں تھیں اور نکاح نامہ بھی۔ بیگ سے اس نے وہ جیکٹ نکالی جس کی جیب میں نکاح نامہ تھا۔ بیگ صوفے پر پھینک دیا۔ تہہ لگے کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ فجر معراج کا نام واضح تھا۔ اس کے نزدیک اس کی ساری بے چینیوں کی وجہ یہ کاغذ اور وہ لڑکی تھی۔ کئی ثانیے وہ اس کاغذ کو دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنوں سے بدلہ لے کر، اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ اس کا دماغ اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا اور وہ کسی مہرے کی طرح استعمال ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، اسے اب پاکستان کے اس کے لوگوں سے اور خاص طور پر فجر معراج سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ کاغذ کو ایک تہہ لگائی اور اسے پھاڑنا چاہتا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کرتا، اس کی نظر صوفے کے دہانے پر گری، اس چمکتی ہوئی چیز پر پڑی جو سورج کی روشنی میں ہلکے بھورے قالین پر بڑی چمک رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا اور پھر جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ ایک چین تھی جس میں چھوٹا سا لاکٹ تھا۔ چین کو دیکھتے ہی ایک جھماکا سا ہوا۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں لپٹی چین اور ہتھیلی پر لٹکتا وہ چھوٹا سا لاکٹ۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ مشکل ہی نظر آتا تھا۔ ایک چاول کے دانے سے ذرا بڑا لاکٹ جس کے اندر ریزن تھی اور اس کے اندر تیرتا وہ چاول کا ایک دانہ جس پر فجر واضح لکھا چمک رہا تھا۔ ریزن سے وجہ سے چاول پر لکھا نام صاف نظر آتا تھا اور یہ لاکٹ اتنا چمکتا ہوا تھا جیسے کوئی ہیرا ہو۔ جوزف پیلس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ولیم جوزف ساکت رہ گیا۔ دھوپ غائب ہوئی اور روشنی بھی۔ جوزف پیلس کی جگہ وہ اب گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ رات جب اس نے فجر کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، فجر کا بیگ گاڑی میں گرنے کی وجہ سے یہ لاکٹ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد ولیم کو نظر آیا تھا جسے اس نے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا اور پھر وہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا، پر جیسے قدرت نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ وقت جیسے گھوم گیا۔ ایک ہاتھ میں پکڑا کاغذ اور دوسرے ہاتھ میں چمکتا لاکٹ اسے واپس کھینچ لے گیا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہتا لیکن دروازے پر ہونے والی دستک اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ کھانا تیار ہے، نینی آپ کو بلا رہی ہیں، ملازمہ اسے اطلاع دے کر جا چکی تھی۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیری، سینے میں قید دل کو تیزی سے دھڑکتے پایا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر چہرے پر ناگواری ابھری۔ بیگ اٹھا کر اس نے دونوں چیزیں اندر پھینکی اور اس کی زپ بند کر کے واپس الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید جاگ اٹھی۔ آج موسم اچھا تھا۔ نسا بھی گھر ہی تھی۔ قسم سے نینی، کیا تھپڑ مارا ہے آپ نے؟ ہائے، میں تو فین ہی ہو گیا۔ وہ نیل کی آواز صاف سن سکتا تھا جو اپنے چٹکلوں سے نسا اور نینی کو ہنسانے کا کام کر رہا تھا۔ اگر رہا نہیں جا رہا تو دو چار تھپڑ خود بھی کھا لو۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ اور سے وہ فریش سا کھڑا تھا۔ دبلا پتلا لمبا سا ولیم جوزف جیسے اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نسا اور نینی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اچھے لگ رہے ہو، نسا چمکتی آنکھوں سے بولی تو نیل کی زبان پر فوراً کھجلی ہوئی۔ ہاں ہاں، آ گیا بن کر ہیرو۔ پتہ ہے نینی، رات اس نے بیچوں سڑک پر کتنی بار قے ہے
शट अप नील। अपनी हालत याद करके विलियम का चेहरा सुर्ख पड़ा। इसे भी याद था कि इसने क्या कुलखिला थे, बल्कि इसकी अंतड़ियां भी अभी तक दर्द कर रही थीं और पेट में जैसे जख्म हो गए हों। हम्म। अपनी बारी पर शट अप शट अप। डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों पर वो तीनों बैठे हुए थे और इनकी तवज्जो का मरकज विलियम था। सोफी खाना लगा रही थी। नाश्ता और लंच एक साथ किया जा रहा था। नील ने फ्रेश जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगाया। विलियम कदम कदम चलता करीब आया और नैनी के साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। खाने के दौरान खाने के दौरान ही जॉर्ज का फ़ोन आ गया। निशा ने वीडियो कॉल मिलाकर फ़ोन ग्लास के साथ टिका कर रख दिया। विलियम को हंसते बोलते और पहले की तरह बातें करते देखकर इसे भी खुशगवार हैरत हुई। तुम वापस कब आओगे? हमें कैंपिंग के लिए जाना है, विलियम ने छूटते ही पूछा। कैंपिंग तुम जैसे गरीब लोगों का काम है जॉर्ज जोसेफ। तुम गरीबों को लाइट वेकेशन पर लेकर जाएगा। इसने फर्जी कॉलर झाड़े। वैसे भी इसका इरादा वापस आकर घूमने फिरने का ही था। इसकी बात सुनकर नील की बातें फैल गईं। कोई लड़की मिली तुम्हें? अपनी तरफ से इसने सरगोशी नुमा अंदाज में पूछा था। जहाँ जोसेफ पैटरसन हो वहाँ मुझे कौन देखेगा? जॉर्ज ने मुंह बिगाड़ कर कहा। बेबसी लहजे से वाजे थी। इसका अंदाज ऐसा था कि सभी बेसाख्ता हंस दिए। शर्म करो जॉर्ज, वो तुम्हारा बाप है, नैनी ने इसे गैरत दिलाना चाही। नैनी, ये बात आप बाहर की लड़कियों को समझाएं कि मिस्टर जोसेफ पैटरसन 3 जवान बच्चों का बाप है। वो बिना ब्रेक के बोल रहा था। काफ़ी झुंझलाए झुल्लाए ऐसा था जैसे वाकई किसी ने इसे मुँह न लगाया हो। जब देखो कोई ना कोई लड़की इनके आसपास घूम ही रही होती है, मानो जैसे मैं हूँ ही नहीं। स्क्रीन से नज़र आता इसका चेहरा तमस्खराना था। वो खुद का मजाक उड़ा रहा था। तुम बड़े भाई हो जॉर्ज, ध्यान रखना कोई लड़की मिस्टर जोसेफ पैटरसन यानी हमारे बाप को ले ना उड़े। ब्रेड का स्लाइस लेते विलियम ने लुकमा दिया। चेहरे पर शरारत ही शरारत थी। हट शरीर, नैनी ने इसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। सीरियसली, आजकल मैं डायरेक्शन से ज़्यादा इन पर फोकस कर रहा हूँ। वो सब खुशगवार मूड में थे। पहली बार देख रही हूँ बेटे बाप से जेलिस हैं। निशा तपाने वाली मुस्कुराहट लिए बोली तो सब फिर से हंस दिए। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। सब ठीक था। सब पहले जैसा हो रहा था। इससे अच्छा क्या हो सकता था? कई घंटों की हिम्मत जमा करने और सोच विचार के बाद बिलाखिर फजर ने नया डिज़ाइन तैयार कर ही लिया था। वो डिज़ाइन जो ख्वाब जैसा नहीं था बल्कि साबित करने वाला था कि भयानक ख्वाब बुनने वाली वो वाकई इकलौती ही थी। बरामदे की छत से टंगा खड़ खड़ की आवाज़ से चलता पंखा, मेज़ के ऊपर रखा आधे धड़ वाला पुतला और चटाई पर फैला इसका साजो सामान। बरामदे में बिछी चारपाई बाहर निकाल दी गई थी। बरामदे में जलते एक बल्ब के अलावा उसने एक इमरजेंसी लाइट जला रखी थी जिसकी रोशनी इसके काम करने के लिए काफ़ी थी। बालों को अच्छे से जमाकर जुड़ा बनाया गया था। नाक पर रखी ऐनक से झांकती संजीदा आंखें अपने नाइटमेयर्स को वजूद देने के लिए तैयार थीं। जब इसने डिज़ाइन मुकम्मल करने के लिए कपड़े की कटिंग कर ली तो इसकी बस हो चुकी थी। जिस्म की हड्डियां जैसे अकड़ चुकी थीं। बिल आखिर कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठकर इसने मेज़ पर रखा फ़ोन उठाकर ऑन किया। फ़ोन सुबह से ही बंद कर रखा पड़ा था। फ़ोन ऑन करते ही नोटिफिकेशंस की लंबी लाइन लग गई। वो यूं ही खाली खाली निगाहों से सब देखती रही। ऐसा नहीं था कि दिल नहीं चल रहा था, अलबत्ता वो आँख बाहर नहीं निकाल सकती थी, खुद ही चल रही थी। बल्कि वो इस कदर थक गई थी कि थकान के अलावा कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। आज का दिन काफ़ी लंबा हो गया था और बुरे हादसे की मानिंद जहन से चिपक गया था। ग्लास क्लास ग्रुप में एक तूफान बरपा था और इसने चैट ओपन नहीं की। दिल ही नहीं था। अपनी ज़ात को निशाना बनते देखना इतना आसान नहीं होता। इससे पहले कि फ़ोन तो इससे पहले कि वो फ़ोन दोबारा बंद करती, फ़ोन की स्क्रीन पर नरगिसी आदमी जगमग करने लगा। बेल बज बज कर बंद हो गई। इसने फ़ोन नहीं उठाया। दिमाग इतना थक चुका था कि वो खाली खाली नज़रों से देखे गई।
فون دوبارہ بجنے لگا تو اس نے گہرا سانس لیتے فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو، فون کان سے لگاتی وہ سرد لہجے میں بولی۔ ہیلو فجر، کہاں غائب ہو؟ فون کر کر کے تھک گیا ہوں میں تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے؟ غصہ، پریشانی اور ضبط جانے کیا کیا تھا اس کے لہجے میں۔ کیا کام کی بات کرو صفدر، تمہاری بکواس سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا۔ فجر کا پارا ہائی ہوا، وہ اس کی باتیں ہر کسی نہیں سن سکتی تھی۔ دوسری جانب صفدر کا چہرہ سرخ پڑا، صبح سے وہ کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ صفدر نے خود پر ضبط کرتے بمشکل پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ فجر کی تیوری چڑھ گئی، بھویں سکڑ گئی اور دل میں آگ سی دہکنے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، تم یہ سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آواز میں لرزش تھی۔ ہاں، جو تم نے کیا ہے وہ میں ہرگز نہیں کر سکتی، وہ تمسخرانہ بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ صفدر کا دل زور سے دھڑکا، انہونی کا احساس ہوا۔ یہ تم بھی جانتے ہو جو تم نے کیا ہے؟ فی الوقت میرا دماغ خراب ہے، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ اس نے نخوت سے کہتے فون بند کرنا چاہا، پر صفدر کے الفاظ نے توجہ کھینچ لی۔ ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ فون مت کرنا فجر، یہاں عجیب سی قیامت چھا گئی ہے۔ پروجیکٹ ایونٹ 3 دن آگے چلا گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں کچھ پتہ چلا؟ فجر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا، دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کیا واقعی اس کی بات مان لی گئی تھی؟ اس کی عرضی سن لی گئی تھی؟ کیا مراد عالم نے واقعی اسے اتنا اہم سمجھ لیا تھا؟ تھک 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 دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اسٹوڈنٹس کے پلانس تھے، شارق اور حوریہ کا تو اس دن نکاح ہے، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے ان کی۔ پتہ نہیں اچانک کیسے ہو گیا یہ سب۔ صفدر مزید کچھ کہہ رہا تھا، وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی اور پھر لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی، گردن مزید اکڑ گئی۔ وہ خود کی ویلیو جانتی تھی اور مراد عالم کے اس فیصلے نے اسے مزید قیمتی بنا دیا تھا۔ فجر معراج یہ احسان کبھی نہیں بھولنے والی تھی، اگرچہ وہ احسان کا پورا بدلہ چکانے کی نیت رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اس انڈسٹری کے بادشاہ جیسے رئیس گروپ نے اس کی بات مان لی تھی، یہ ہواؤں میں اڑنے کے لیے کافی تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ٹوٹے پھوٹے اور تھکے ہارے جسم میں انرجی لوٹ آئی ہو۔ تم یونیورسٹی کب آ رہی ہو؟ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہا تھا، پر فجر کو یہی سنائی دیا، بہت جلد۔ اور ہمارا پروجیکٹ؟ ڈونٹ وری۔ فجر معراج ہار نہیں مانتی، گردن اکڑائے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ آنکھوں کی چمک سیاہ آسمان پر جگمگ کرتے ستاروں کو مات دے رہی تھی۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ اپنا سامان سمیٹ کر رکھتی اپنے بستر میں تھی۔ اماں کافی دیر پہلے ہی سو چکی تھیں۔ وہ فریش ہو کر بستر پر لیٹی تو نیند آنے کے باوجود سونے کا دل نہیں کیا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کر آلتی پالتی مارے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر رئیس اورنگزیب نمودار ہوا۔ وہ رئیس گروپ کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ رئیس اورنگزیب آج کل پیرس میں تھا۔ وہ رئیس گروپ کا مالک کم اور بالی ووڈ کا اسٹار زیادہ لگتا تھا، یا شاید اسے اداکار ہی بننا تھا، بس غلطی سے بزنس اور ڈیزائنر بن گیا تھا۔ 38-39 سالہ رئیس اورنگزیب ایسی شخصیت رکھتا تھا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ نہیں، حسن کا بادشاہ نہیں تھا وہ، بلکہ حد درجہ ایکسٹروورٹ تھا۔ لوگوں کو اپنا بنانا اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کسی ایکٹر کا اکاؤنٹ لگتا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ پر اس کے بزنس سے متعلقہ کوئی پوسٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی ویڈیوز تھیں۔ آج ہی کچھ گھنٹے پہلے اس نے ویڈیو پوسٹ کی تھی، سیاہ گول گلے والی شرٹ پر بھورا بلیزر پہنے، گرم مفلر کو گردن کی دونوں جانب سے آگے کو گرائے، کانوں پر ہیڈ فون جمائے اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے وہ کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کا جسم پھرتیلا اور لچکدار تھا۔ اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ جب وہ بات کرتا تھا اسے دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا، اسے سنتے رہنے کو من کرتا تھا، اسے گفتگو کا طریقہ آتا تھا، اور ایک اداکار کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہ اپنے سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا اور مسکرایا۔
ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں چلتا گانا جنریشن زی سے تعلق رکھنے والی فجر معراج کو کہیں پیچھے کھینچ کر لے گیا تھا۔ اسے دیکھنا اور ایکسپلور کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی ویڈیو پر کچھ ہی گھنٹوں میں ملینز میں ویوز تھے۔ ویڈیو میں وہ پیرس میں گھوم رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ دو گھڑی دیکھتے دل لگتا تھا۔ اس کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ یقیناً وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے کئی گھنٹے ورزش کرتا ہوگا۔ فجر بے ساختگی سے دیکھی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے پناہ حسین نہیں ہوتے، پر ان کی شخصیت مقناطیسی ہوتی ہے۔ فی الوقت رئیس اورنگزیب فجر کو ویسا ہی لگا تھا، مقناطیسی شخصیت رکھنے والا مشرقی مرد۔ جیسے ہی اس نے کمنٹس باکس اوپن کیا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کم عمر لڑکیوں سے لے کر پختہ عمر عورتوں تک کے کمنٹس تھے۔ کارپوریٹ سے تعلق رکھنے والی کم و بیش لڑکیاں اس کی حقیقت سے واقف تھیں، ورنہ وہ باقیوں کے لیے اداکار تھا۔ 90s کا ہیرو جس کے پاس چارم ہی چارم تھا، جو حد درجہ چل بندہ کہلایا جاتا تھا، جیسے اسے کبھی ڈپریشن ہوا ہی نہ ہو، بلکہ وہ لڑکیوں کے ڈپریشن کا علاج تھا۔ اس کی ویڈیوز، اس کے مووز دیکھ کر اچھا خاصا موڈ فریش ہو جاتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے براڈ کاسٹ چینل میں گھسی ہوئی تھی، جہاں اس کی ایک میسیجز پر ہزاروں رپلائی تھے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میسیجز روزہ جمال اس کے کہنے پر کرتی تھی۔ شاید ہی اس نے کبھی اپنا اکاؤنٹ فرصت سے دیکھا ہو۔ شرم کرو، ڈیڈی کی عمر کا ہے۔ لڑکیاں رپلائی میں ایک دوسرے کو ٹہوکے دے رہی تھیں، ایک دوسرے کو شرم دلانے کی کوشش میں تھیں۔ اس کے فینس کی ایک کثیر تعداد انڈیا سے تھی۔ ڈیڈی نہیں، شوگر ڈیڈی وتھ اولڈ منی۔ استغفر اللہ۔ فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا تھا۔ رئیس اورنگزیب کو تسلی سے اسٹاک کرنے کے بعد وہ اس کے چینل سے لیفٹ کر چکی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا خاصا ہونے کے باوجود بھی اس عمر میں سنگل گھوم رہا ہے۔ شوخا انکل۔ سر جھٹک کر رئیس اورنگزیب کو اپنے ذہن سے نکالا، اور پھر بتی بند کرتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی۔ رئیس گروپ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ البتہ رئیس اورنگزیب کی شخصیت اسے عجیب لگی تھی۔ حالانکہ وہ اسٹاکر نہیں تھی، پھر بھی اس نے رئیس اورنگزیب کو اچھا خاصا اسٹاک کر لیا تھا، اور یہ آج کے لیے کافی تھا۔ اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی کہ مزید کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ہاں، البتہ وہ اس کی بایو پر دھیان دینا بھول گئی تھی۔ مجھ سے ملنے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا۔ ٹوٹے خوابوں کی دنیا ایک پراسرار اور سنسنی خیز جگہ ہے، جہاں امیدیں چکنا چور ہو جاتی ہیں اور خواہشات کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ خواب جو کبھی خوشیوں کی نوید لاتے تھے، اب ایک گمشدہ حقیقت کی مانند ہے، جیسے رات کی تاریکی میں کھوئے ہوئے ستارے۔ ہر ٹوٹا خواب ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسی کہانی جو دل کے کونے میں چھپی ہوئی ہے، جہاں محبت کی آرزوئیں، کامیابی کے خواب اور خوشیوں کی خواہشیں بکھر گئی ہیں۔ ان خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کوئی گمشدہ صدا جو دل کو چیر دیتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ یہ خواب کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا صرف ایک بے مقصد سفر پر ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگلی صبح فجر کی آنکھ دیر سے کھلی۔ تھکان اتنی تھی کہ اسے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اماں نے کئی بار آواز دی، لیکن وہ اٹھ نہیں پائی، اور اب باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے رکھا فون اٹھایا، اور پھر اسے آن کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جسم اکڑا ہوا تھا اور سر الگ سے درد کر رہا تھا۔ فون آن کر کے اس نے سب سے پہلے کلاس گروپ چیک کیا، جہاں اسٹوڈنٹس نے طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی مینجمنٹ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس روز ہمارا نکاح ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ فجر کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جلتے دل پر پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی،
جہاں کل تک اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہیں آج سب اپنے اپنے لیے رو رہے تھے۔ اسے تکلیف دینے والے چند اسٹوڈنٹس ہوں گے، باقی سب تماشائی تھے۔ سب نے اسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ اتر آئی تھی تو رونا کیسا؟ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا ارادہ فریش ہو کر کام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اتری تو فون بج اٹھا۔ انجان نمبر سے فون تھا۔ وہ کئی لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو محترمہ، خبر تو مل گئی ہوگی۔ اب کیا گاڑی بھجواؤں تاکہ آپ تشریف لائیں اور احسان کا بدلہ چکا سکیں؟ مراد عالم کی تمسخرانہ آواز ابھری۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ اسے احسان لینے کی، مدد لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس بار وہ مجبور تھی۔ فجر معراج احسان کا پورا پورا بدلہ چکاتی ہے۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تو تشریف لے آئیں تاکہ کام شروع کر سکیں۔ رئیس گروپ آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھا ہے۔ مراد عالم کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر فجر کو ٹرگر کر رہا تھا۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ فجر گروپ کے رئیس گروپ کو فجر معراج کی ضرورت ہے؟ وہ محسوس ہوئی۔ مراد عالم پل بھر کو خاموش ہوا۔ وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ فجر کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ سر، ذرا اپنے ملازموں کو اطلاع دے دیجیے گا کہ مجھے گیٹ پر مت روکا جائے، ورنہ میں برا بھی مان جاتی ہوں۔ معصومیت سے کہتے آنکھیں ٹپ ٹپ آئیں تو مراد نے لب بھینچ کر فون بند کر دیا۔ مراد عالم جیسے گوبلن سے اس جیسی ملکہ ملعون ٹکرا گئی تھی۔ اللہ جانے اب رئیس گروپ کا کیا بنتا۔ واؤ، اپنا یہ آہستہ آہستہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، مطلب آگے پروگریس کی طرف جا رہی ہے یہ ناول جو ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔